अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातम शौकत नवाज़ मीर साहब की गिरफ़्तारी हुई और इसके ऊपर सोशल मीडिया पे और आज़ाद कश्मीर की सड़कों के ऊपर कैसा रद्द-ए-अमल सामने आया, उनकी सेहत के हवाले से भी मैं आपसे कुछ चीज़ें बयान करूँगा। और मुज़फ़्फ़राबाद तैयार हो जाए, रावला कोर्ट में धरना जो है वो जारी है और आवाम किसकी कॉल के मुंतज़िर हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। किस इलेक्शन से, किन सीटों से, फिर जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होंगे उसकी सूरत हाल क्या होगी। अंसार अब्बासी साहब ने कश्मीरियों के ऊपर फिर से एक इल्ज़ाम लगाया और वो इल्ज़ाम जो है वो एक ख़बर की शक्ल में लगाया गया। ये तमाम सूरत हाल क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ के हवाले से बयान कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जनरल इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तो वो हिस्सा लेंगे। अलग बात है कि हाई कोर्ट ने कहा था इनको बल्ले का निशान दे दो। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम साहब ने अपने दीगर जजों के हमरा बल्ले का निशान जो था वो फिर से छीन लिया और इस तरीके से बल्ले को फुटबॉल बना रखा है। अब तहरीक इंसाफ ने जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट किया है और वो पूरे इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रहे। उनके मुताबिक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर महाजरीन की सीटें हैं 12 सीटें, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर अली खान कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर के 12 हलकों में अपने उम्मीदवार मैदान में ना उतारने का हतमी फ़ैसला किया है। पार्टी की आदत के मुताबिक ये फ़ैसला वसी तर कौमी मफाद और अपोजिशन कुव्वतों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को मजबूत बनाने के असूल के लिए किया गया है। PTI जमहूरी इक़दार अवामी अमंगों और इन इज्तमाही कोशिशों के साथ अपनी वाबस्तगी बरकरार रखती है जिनका मकसद अवाम के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान ने बाज़ाब्ता जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जारी की है। तो तहरीक इंसाफ तो महाजरीन की 12 सीटों को नहीं मान रही। तहरीक इंसाफ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस ज़िमन में एक पेज के ऊपर हैं। यही वजह है कि वो 12 सीटों के ऊपर अपने ना तो उम्मीदवार उतार रहे हैं और ना ही वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने वसी तर कौमी मफाद के अंदर और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस मुतालबे को जायज़ और अच्छा मानते हुए ये फ़ैसला किया है कि वो माजरीन की 12 सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वहीं पे साहिबो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात को आज जुलाई की पहली तारीख हो चुकी, 26 दिन बाकी हैं और 27वें दिन यानी कि 27 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। अब तक धरना जारी है और पलंदरी और रावला कोर्ट के अंदर इंतखाबात का माहौल नहीं। तो क्या आज़ाद कश्मीर के दिगर तमाम मकामात और डिवीजन्स में इलेक्शन हो जाएंगे और पलंदरी और रावला कोर्ट की कुल मिला के 7 सीटें बनती हैं असेंबली की। क्या पलंदरी और रावला कोर्ट की 7 सीटों के ऊपर इंतखाबात होंगे? हो भी सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे वोटिंग करवा ली जाए। टर्न आउट हो सकता है बहुत थोड़ा आए, 2%, 4% या 5%। लेकिन इस मुल्क के अंदर जहाँ फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमतें बन चुकी, वहाँ पे जो वोट रजिस्टर्ड हैं लोग ना भी जाएं तो उनके नाम के ठप्पे लगा के तो टर्न आउट भी तो बढ़ाया जा सकता है। साथ में देखिए कि अभी तक उम्मीदवार जो हैं वो 90% आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के काबिल नहीं है। इलेक्शन सर के ऊपर है और उस तरीके का माहौल नहीं बन रहा। इंटरनेट बंद है, लोग रोज़ पूछते हैं कब ऑन होगा, ना मुझे पता है ना आपको इल्म। तो ये उनको ही इल्म होगा जिन्होंने इसको बहाल करना है। तो लिहाजा जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने माजरीन की 12 सीटों के ऊपर इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया, वहीं पे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने का जो मामला है वो भी एक गोरखधंधा बन चुका है। ये किस तरफ हालात जाएंगी, अवाम क्या सोच रहे हैं। लोगों को मारा गया, रियासती दहशत गर्दी की गई, धरना जारी और सारी है। और वहीं पे साहिबो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो किस कॉल के इंतज़ार में है। ये सारे हालात क्या हैं, क्या हुआ। इससे कबल मैं बात कर लूँ जो रुवे रवां थे, जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जिनको लोग दिलो जान से कबूल करते हैं, वो शौकत नवाज़ मीर गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार हुए और जिस जगह से उनको गिरफ़्तार किया गया उसको मैदान जंग बनाया गया। हमने वीडियोस देखी कि बड़ी तादाद में फायरिंग की गई, खौफ हरास फैलाया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया।
صاحب و حماقت یہ تھی کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تو جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، جو پولیس ہے، وہ جو ادارے ہیں، وہ اس بات کو آن نہیں کر رہے کہ شوکت نواز میر صاحب کو ہم نے گرفتار کیا ہے اور وہ ہمارے پاس ہیں اور فلاں جگہ کے اوپر ہیں اور صحیح سلامت ہیں۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، اور وہ بیانیہ بنا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ اور اس بات کو قبول نہ کر کے کہ ہم نے شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار کیا، جبکہ میں نے جو اپنے سورسز سے کنفرم کیا، میں آپ کو 100% نہیں 1000% کنفرم کرتا ہوں، شوکت نواز میر صاحب گرفتار ہوئے، آزاد کشمیر کی پولیس نے گرفتار کیا، باغ سے گرفتار ہوئے۔ یہ بھی کنفرم کرتا ہوں کہ وہ اس وقت دارالحکومت اسلام آباد یا راولپنڈی کے علاقے میں ہیں۔ میں اسی بہانہ یہ بھی بتا دوں کہ ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہے۔ کس طرح سے صحت اچھی نہیں ہے یہ بات پھر کبھی صحیح، لیکن شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار کر لینا اور باقی قیادت جو ہے وہ اس کا دھرنے میں موجود رہنا اور وہاں پہ لوگوں کا بڑی تعداد میں موجود ہونا اور پھر ریاست کا انکار کرنا کہ یہ ہمارے پاس نہیں اور اقرار بھی نہ کرنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جس سے عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے راولہ کوٹ میں دھرنے جاری ہیں، عوام بڑی تعداد میں تاحال شریک ہیں اور دھرنے میں موجود لوگ ایکشن کمیٹی کی قیادت کی کال کے منتظر ہیں۔ وہ جو کال آئے گی اس کال کے نتیجے میں راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ یہ کال ہوگی نہیں ہوگی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران راولہ کوٹ میں کیا سوچ رہے ہیں، شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری کے بعد کیا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری کے اوپر سوشل میڈیا میں بہت بڑی تنقید کی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ سڑک کے اوپر احتجاج کیا گیا، دیگر مقامات کے اوپر جو ہمیں معلوم ہو سکا انٹرنیٹ کی بندش کے باوجود وہاں پہ بھی احتجاج ہوا۔ لوگوں کے اندر مزید غم اور غصہ ہے کہ ان کی قیادت کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ مذاکرات کی جانب کوئی پیش قدمی اس طرح سے مثبت نہیں، لیکن پیش قدمی جاری ہے۔ کیا کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا؟ یہ بات دیکھنے والی بھی ہے، صبر کرنے والی بھی ہے اور غور کرنے والی بھی ہے۔ اب دیکھیے کہ پرامن تحریک پر ایک بار پھر ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ حکومت کے ایک وزیر کی طرف سے ممبران کور کمیٹی اور دیگر کارکنان کو اسٹریٹ فائر کر کے قتل کیے جانے اور شوکت نواز میر کو گولی مارنے کا ویڈیو بیان دیا گیا ہے، جو قاتل حکمرانوں کے ارادوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جدوجہد کے اس سفر میں ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ گرفتاریاں، ظلم، جبر، ستم سب برداشت کریں گے اور شوکت نواز میر اور دیگر سینکڑوں اغوا کیے گئے افراد کی جدوجہد خالص عوامی حقوق کی جدوجہد ہے، جس پر وہ ثابت قدم رہے۔ ریاست کا ہر بچہ، جوان، بزرگ اور عورتیں اس قیادت میں عوام میں شامل ہیں اور افراد کی گرفتاریوں سے تحریک ختم ہونے والی نہیں۔ یہ وہ الفاظ، یہ وہ جملے ہیں جو راولہ کوٹ کے اندر کہے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکمران اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے پہلے ہی ظلم اور بربریت کی سیاہ تاریخ رقم کر چکے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے گریز کیا جائے اور اہلِ مظفر آباد تیار ہو جائیں اور کور کمیٹی ممبران کے پیغامات کے مطابق اگلے لائے عمل پر بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ اوورسیز کشمیری بھرپور تیاری کر لیں۔ اوورسیز کشمیری 5 جولائی کو باروز اتوار جو ہے وہ یہاں لنڈن میں بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے۔ تحریک اپنے اگلے فیز میں داخل ہونے کو ہے، حکمرانوں سے جبر کا حساب لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کون کہتا ہے جی؟ راولہ کوٹ میں موجود جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران جو وہاں پہ تقاریر کرتے ہیں۔ پھر شوکت نواز میر کی گرفتاری کی خبر کے بعد میرپور جہاں کے سبھی ایکشن کمیٹی ممبران راولہ کوٹ دھرنا میں ہیں۔ عوام کا جمع غفیر شام کو چوک شہیدہ میں امڈ آیا، لوگ باہر نکلے، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، بغیر قیادت کے لوگ نکلے، انہوں نے احتجاج کیا، احتجاج کر کے اس بات کی شدید مذمت کی کہ آپ نے کیوں شوکت نواز میر کو جو ہے وہ گرفتار کیا۔ آپ دیکھیں شوکت نواز میر کو اگر آئی جی آزاد کشمیر پریس کانفرنس کر کے کنفرم نہیں کر رہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے تو اس مینس کہ وہ اغوا ہیں۔ جب ریاست نہیں مان رہی اور پولیس یہ بات کنفرم نہیں کر رہی تو پھر شوکت نواز میر صاحب کو اغوا ہی سمجھا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب لوگوں کو پکڑ کے بھی اس کی تصدیق آپ لوگ نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں بی بی سی نے ایک خبر کی ہے۔ بی بی سی کے مطابق صاحب پولیس رائے نے تصدیق کی ہے، بی بی سی کے مطابق، کہ شوکت نواز میر کو کسی عام شہری کی مخبری کی بنیاد پر نہیں بلکہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے
ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ چونکہ گزشتہ روز خواجہ میران صاحب جلسے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہی اپنے اندر کچھ مخبر موجود ہیں جن کی مخبری کے باعث شوکت نواز میر کو گرفتار کیا گیا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو گزشتہ رات سے ہی معلومات حاصل تھی کہ وہ مظفر آباد سے راولہ کوٹ کی جانب دھرنے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ گزشتہ روز ان کے مخصوص راستے اور ٹھکانے کی تصدیق کے بعد کامیاب انٹیلیجنس آپریشن اور چھاپے کے نتیجے میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی، اور یہ آپریشن خالصتاً انٹیلیجنس بنیادوں پر انجام دیا گیا جس میں کوئی عام مخبر شامل نہیں تھا۔ آزاد کشمیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایکشن کمیٹی کے غیر ملکی روابط کے شواہد مل گئے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے یہ جنگ نیوز کے اندر خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے شواہد ملے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق کالعدم کمیٹی کی تحریک سماجی اور معاشی مطالبات سے آگے بڑھ کر ایک سیاسی مہم میں تبدیل ہو گئی جس میں آزاد جموں کشمیر کے آئینی ڈھانچے کو چیلنج کیا گیا۔ ساتھ ہی انصار عباسی صاحب کشمیریوں کے اوپر پھر سے الزام لگاتے ہیں۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا، اور اس کو خبر کو ہیڈ لائنز کے طور کے اوپر چھاپا گیا کہ آزاد کشمیر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایکشن کمیٹی کے غیر ملکی روابط کے شواہد ملے ہیں۔ کون سے غیر ملکی؟ کوئی زمبابوے کا ملک ہے، کوئی کینیا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، کس کے ساتھ روابط کے شواہد ملے ہیں؟ کور کمیٹی کے ممبران کے اس وقت تو رابطے ویسے بھی اوورسیز میں نہیں ہیں، انٹرنیٹ بند ہے۔ اگر فون کال کے ذریعے ہیں تو ریکارڈنگ لے کے آئیے، آپ تو بیڈ روم سے بھی ریکارڈنگ لے آتے ہیں لوگوں کی کیمرے لگا کے۔ تو اگر ایسے شواہد ہیں تو وہ شواہد سامنے رکھیے، اور انصار عباسی صاحب یہ سفید کلر کی داڑھی رکھ کے آپ یہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں، کسی کے ٹاؤٹ بن کے یہ چیزیں کر رہے ہیں بغیر ثبوت کے، تو کسی صحافی کو خبر نہیں دینی چاہیے۔ آپ بغیر ثبوت کے نہیں بلکہ بغیر حقائق کے جو ہے ایسی ننگی اور گندی خبر دے رہے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہے تو آپ ثابت کیجئے، بصورت دیگر ایسا مت کریں۔ ایک وہ ابصار عالم ہیں اور دوسرے انصار عباسی ہیں۔ یہ بنو عباس قبیلے کے، بنو ہاشم قبیلے کے اور بنو قریش قبیلے کے لوگ تو بڑے دلیر بہادر ہوا کرتے ہیں، یہ شروع دن سے مسلمان ہیں، یہ راستے سے مسلمان نہیں بنتے۔ تو لہٰذا انصار عباسی صاحب جو خبر دی ہے اس کے اوپر قائم بھی رہیے اور اس کے ثبوت مہیا کیجیے۔ بصورت دیگر یہی ثابت ہوگا کہ آپ کسی کے اہلکار بن کے، کسی کے ٹاؤٹ بن کے ہمیشہ ایک قوم کے اوپر جو ظلم جبر اور ستم کا شکار ہے، جو اس وقت مظلوم ہے، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ تہمتیں لگا رہے ہیں، اور یہ تہمتیں لگانے کا عمل کب بند ہوگا؟ یاد رکھیے گا، یہ جو آپ نفرت کے بیج بو رہے ہیں یہ بہت دور تک فصل اگے گی جس کو کاٹتے کاٹتے آپ تھک جائیں گے، یہ فصل نہیں کاٹ پائیں گے۔ تو لہٰذا مذاکرات ہی ہر بات کا حل ہوتے ہیں۔ یہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا اور کہنا میں نہیں مانوں گا، تو ایسے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر بات آگے بڑھے گی تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ سرنڈر کر دیں، فیس سیونگ مل جائے، یا پھر راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں، آپ ان سے لڑیں، وہ آپ سے لڑیں، فساد برپا ہو اور دنیا تماشا دیکھے اور نفرت جنم لے۔ ان دونوں کے درمیان تیسرا راستہ کون سا ہے جی؟ مذاکرات۔ تو دیکھ لیجئے کس نے کب اور کیا کرنا ہے۔ شاید یہ تمام عقل والے لوگ جو ہیں شاید اس دنیا میں موجود نہیں رہے، جو سب تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن عملی کام کے اندر رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری کے اوپر ریاست کا قبول نہ کرنا اور گرفتار بھی کر لینا، باغ سے ہی گرفتار کرنا اور راولپنڈی لے جانا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسا گورکھ دھندا ہے اور کیوں ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں؟ جو باشعور لوگ ہیں، جو بھی اس تحریک کے ساتھ لوگ جڑے ہیں، جو غیر جانبدار ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں کشمیر کی خبروں سمیت جو پاکستان کے تازہ ترین حالات ہیں اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے۔ صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔